बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और आज मैं आपके पास हाज़िर हूँ टू विज़िट द प्लेसेस इन मदीना तैयबा। ये सबसे पहले जो जगह है जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये है मैदान उहुद। ये वो जगह है जहाँ पे इस्लाम की दूसरी लड़ाई, जिसे जंग उहुद भी कहा जाता है, लड़ी गई। इसमें कुफ़ार की तरफ से अबू सुफियान जो थे वो 3000 का लश्कर लेके आए थे और उनके मुकाबले में मुसलमानों की जो सफ़र आई थी वो इस मैदान में हुई थी। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ मशवरा के साथ ये किया था कि मदीना जो अपने पीछे वो उहुद पहाड़ लिया था और जो है दूसरी तरफ से जो मक्का की तरफ से कुफ़ार आए थे। और ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, ये जिसे कोहे नैन कहा जाता है, इस पर चूँकि ख़दशा था कि इसकी दूसरी तरफ से कुफ़ार आके हमला ना कर दे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी पर अब्दुल्ला बिन जरीर जो सहाबी थे, उनकी सरबराही में तकरीबन 50 तीरंदाज खड़े किए थे और उन्हें हुक्म दिया था कि चाहे हम जीते या हारें, आपने ता हुक्म सानी इस जगह को नहीं छेड़ना। तो ये जो आपको मैदान नज़र आ रहा है, इसमें इस तरफ जो है ये पहाड़ की तरफ जो है वो मुसलमान थे और दूसरी तरफ कुफ़ार थे। तो शुरू की जो लड़ाई थी उसमें मुसलमानों को बरतरी हासिल हुई और कुफ़ार के जो काफ़ी लोग जो है वो मारे गए और वो अपनी जानें बचाकर जब भागने लगे तो मुसलमान जो थे वो इस लड़ाई में माल गनीमत जो है वो इकट्ठा करने के लिए जब इकट्ठा करने लगे, तो वो लोग जो इस पहाड़ी पे खड़े थे, जो 50 तीरंदाज थे, उन्होंने भी जब देखा कि अब चूँकि हम उनके ख़्याल में ये था कि हम मुसलमान लड़ाई जीत चुके हैं, लिहाजा उनमें से भी कुछ लोगों ने कहा कि हम भी माल गनीमत है उसको में शामिल हो जाए हासिल करने में। तो जनाब अब्दुल्ला बिन जो जरीर थे, उन्होंने कहा था कि चूँकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हमने ये जगह नहीं छोड़नी, लेकिन उसमें से तकरीबन 40 जो बंदे थे वो माल गनीमत लूटने में शामिल हो गए। तो जब ये सूरत हाल देखी अबू सुफियान ने और खालिद बिन वलीद ने, जो कभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो दर्रा है, ये जो पहाड़ी ऐनैन है, इस पे जो है वो लोग कम हो गए। तो वो पीछे से आए और उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को, जो 10 आदमी रह गए थे, इनको शहीद किया और पीछे से आकर मुसलमान जो अभी माल गनीमत लूट रहे थे उन पे हमला किया और इस नागहानी हमला में मुसलमान संभल न सके और काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए। और उसमें जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ था। तो यही वो जगह है जहाँ पे जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम जो है रसूल पाक के जो चचा है वो शहीद हुए और उनका जो कलेजा था जब हिंदा ने वो चुबाया था। ये जो कब्र सामने आपको नज़र आ रही है, ये जनाब हमज़ा की है। और इसी जंग में कुछ सहाबा कराम जो थे वो भाग गए थे कि ये अब जो है वो अफवाह उठी थी कि रसूल पाक शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा अब लड़ने का क्या फ़ायदा। तो कुछ भाग गए थे और कुछ जान निसारी के साथ जो जंग लड़ते रहे थे। और इसी में फिर अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की वो आयत भी नाज़िल की थी कि तुम जो है वो पहाड़ों पे चढ़ रहे थे और पीछे मुड़ भी नहीं देखते थे और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपको आवाज़ें दे रहा था। तो ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जो है वो जंग उहुद हुई थी और उसमें शुरू में मुसलमानों को काफ़ी बरतरी हासिल थी, लेकिन बाद में जो है वो मुसलमानों को इसमें शिकस्त भी हुई। और यही वो दर्रा है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, जिसमें रसूल पाक ने कहा था कि आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। ये दूसरा जो मुकाम जो आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये है मुकाम मैदान खंदक। खंदक में जो लड़ाई हुई थी, ये तीसरी लड़ाई हुई थी जो 5 हिजरी में हुई थी।
تو اس میں جنگ احد کے بعد جو بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان جو ہے تھے، وہ تقریباً یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر تقریباً 10,000 کا جو ہے وہ لشکر لے کے آئے تھے۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس میدان میں ایک طرف پہاڑ تھے تو دوسری طرف جو مدینہ تھا اس کے سامنے انہوں نے خندق کھودی تھی جناب حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے، تاکہ وہ دشمن جو تھے وہ اس خندق کو عبور نہ کر سکیں۔ اور جب جو ہے وہ کفار اس جگہ پہ آئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک خندق کھودی ہے، تو یہ وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان فارسی کے نام سے مرسوب ہے، کیونکہ یہاں پہ ہی انہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا۔ اور یہ جو اوپر آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد فتح ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فتح کی دعا مانگی تھی۔ تو یہاں پہ جب وہ لشکر آیا، 10,000 کا لشکر آیا، تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ مسلمانوں نے تو یہاں پہ خندق کھودی ہوئی ہے، تو لیکن پھر بھی ان میں سے کچھ جو ہے وہ عمر بن عبد ود جو ہے وہ 4-5 بندوں کے ساتھ وہ اس خندق کو عبور کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے کہا تھا کہ اے رسول خدا، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو بھیجو۔ تو جناب حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو انہوں نے پھر عمر بن عبد ود جو ہے اس کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ تو اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی تھی، اور اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ عمر بن عبد ود جو ہے اس کے قتل کے بعد وہ سارے لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، وہ لشکر بھاگ گئے تھے، چونکہ کافی گروہ اکٹھے ہوئے تھے، اس لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اگلی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ ہے مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد تھی، اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہی قبلہ جو ہے اس کی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ تو پہلے چونکہ مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہودی یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کا کیسا دین ہے کہ آپ ہمارے قبلہ کی طرف ہی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ان کی خواہش سے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، تو جیسے قرآن مجید میں ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ وَجْهَكَ جو ہے وہ کہا تھا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی خواہش ہے کہ ہم قبلہ تبدیل کر دیا جائے، ہم بار بار آپ کا آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں 2 قبلہ جو ہے وہ نشانی ہی مسجد قبلتین ہیں، جس میں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ تو اس کی یہی خصوصیت ہے، اور یہ جو ہے اب اس طرف جو ہے وہ اب نماز پڑھی جاتی ہے اس طرف، تو پہلے یہاں پہ یہ گول نشان ہے، تو دوسرا جو پہلے تھا دوسری سائڈ تھی جس کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی، جو بیت المقدس تھی، اور وہ بالکل جو ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے۔ تو اس کو قبلتین جو ہے وہ مسجد قبلتین کہتے ہیں، یہ ذو قبلتین بھی قبلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ جو ہے وہ طرف تھی جو پہلے دوسری طرف کا قبلہ، یہ نشان جو ہے بیت المقدس کی طرف ہے، کیونکہ پہلے بیت المقدس جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ ہے مسجد قبلتین۔ اس سے جو اگلی زیارت ہے، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ جو قباء محلہ تھا، سب سے پہلے یہاں آپ جو ہے وہ رکتے تھے، کیونکہ پیچھے سے جناب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا السلام تھے، ان کے انتظار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے، اور یہاں پہ یہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کی تھی، اور اسے قباء محلہ کی وجہ سے اسے مسجد قباء بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرہ کے برابر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی یہ عادت تھی کہ یا وہ روٹین تھی کہ وہ ہر ہفتے کو جو ہے وہ مسجد نبوی سے اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ مسلمان ہیں اس میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ آتے ہیں، اور اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کے ہاتھوں سے مسجد بنی ہوئی تھی، اور اس میں رینوویشن شروع ہو چکی ہے، اور اس میں چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہاں پر نماز پڑھی اس کو عمرہ کا جو ہے وہ ثواب ہے، اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چوک پر چوک آتے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے اس مسجد کی زیارت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد از جلد یہاں پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ نوافل ادا کرنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جو ہے نا، تو یہ تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ صبح صبح جو ہے نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں اشراق کی نوافل ادا کرنے کے لیے ادھر تشریف لے کے آتے ہیں۔ اس سے اگلی جو زیارت ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسجد غمامہ۔ یہ جو باب ہے 310 نمبر ہے مسجد نبوی کا، اس کے بالکل سامنے یہاں پہ مساجد ہے، دو مساجد ہے، مسجد غمامہ ہے، ایک مسجد بکر ہے، اور مسجد نبوی ہے۔ تو اس کے بارے میں مسجد غمامہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب مدینہ میں قحط ہوا، خشک سالی ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کے جب بارش کی دعا مانگی، جیسے ہی دعا مانگی تو فوراً بادل جو ہے وہ امڑ آئے اور زور کی بارش ہوئی، جو عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد غمامہ پڑ گیا، بادلوں والی بارش۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ عیدگاہ بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید جو ہے وہ بھی اسی جگہ پر پڑھاتے تھے۔ اب یہ خوبصورت انہوں نے سعودی عرب والوں نے باقی بنا دی ہے، اور یہاں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہاں پہ کھانے کی جو ہے وہ وہ بھی ہیں۔ اور یہ جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے یہ مسجد علی ہے، اس کی کیا فضیلت ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں چھوٹی ایک مسجد ہے جس سے مسجد مولا بھی کہتے ہیں۔ اس سے اگلی جو یہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مسجد الاجابہ یا مسجد مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہی جو یمن کے نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب آپس میں تصفیہ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی، فَمَنْ حَاجَكَ بَعْدَ مِمَّنْ جَاءَكَ عِلْمٌ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں مانتے اس بات کو مانتے تو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹے ہوں گے ان پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ تو اب اس مسجد کے پاس جو ہے وہ چونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور بڑی مشکل سے یہ باہر سے ہم نے دیکھا تھا، تو اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ، تو یہ مقام ہے جسے مقام مباہلہ بھی کہتے ہیں، جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا اور ان کو شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ پاک ہستیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کیا تھا اور جزیہ دیا تھا۔ اس سے اگلا یہ جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سقیفہ بنی سعدہ۔ یہ وہ جگہ ہے جو بنو سعد کا جو سقیفہ تھا، اور یہاں پہ اسلام کی بڑی کنٹروورشل جو ہسٹری ہوئی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو بنو سعد جو تھے یہ انصار تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ ہو، تو کسی نے جناب حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خلیفہ بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو تھے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو نصارہ تھے، انصار تھے، ان کے ساتھ جو بات کی، اور یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا خلیفہ ہو، تو جو مہاجرین تھے وہ کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہو۔ تو بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ چلے آپ 2 خلیفہ بنا لیں، لیکن اس بات کو ختم کرنے کے لیے جناب عمر نے کہا جی میں تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اور جو ہے وہ سب جو ہے وہ انہی پہ بیعت کریں اور ان کو خلیفہ بنائیں۔ تو پھر دوسرے دن جو ہے وہ مسجد میں جا کے حضرت ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی۔ تو یہ ہے خلیفہ بنی سعدہ۔